सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, साकिब लखनवी लिखते हैं, उनके एक मशहूर गज़ल है जिसका मिसरा है, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने बात किन हालात में या किस कॉन्टेक्स्ट में की, इसका तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी जब उन्होंने ये लिखा, लेकिन इस वक्त ये मिसाल पीडीएम पर बिल्कुल फिट बैठती है। अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद सियासी हिचकोले खाने लगा है। ये इत्तेहाद बनाया तो इसलिए गया था कि तमाम जमातें मिलकर मौजूदा हुकूमत का खात्मा करेंगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि लेने के देने पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी की शिरकत से ऐसी पड़ी है बरकत कि बुरी होने लगी है अब हालत। जी, आप ठीक समझे, मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है, जिन्होंने अपोजिशन की एपीसी से अपने जाती और मुतनाज़ बयानिए की एक ऐसी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की है जिसने पीडीएम इत्तेहाद की इमारत को खतरे में डाल दिया बाकायदा। अवाम के मसाइल के नाम पर बनने वाले इस इत्तेहाद के जलसों में अवाम का जिक्र कम और इदारों पर हमले, बल्कि मुल्की सालमियत पर हमले ज्यादा आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। इस इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी की तरह पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करना चाहती है, लेकिन उसका मामला दूसरों और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून से अगर आप कंपेयर करें बहुत अलग दिखाई देगा। मुस्लिम लीग नून के फौज मुखालिफ बयानिए ने दोनों जमातों के दरमियान हम कह सकते हैं कि एक लकीर, वाज़े लकीर खींच दी है। बिलावल ज़रदारी को मुल्की सलामत इदारों पर मुकम्मल एतमाद है, वो इदारों के साथ खड़े हैं। अब मुकदमे आसिफ अली ज़रदारी साहब पर भी हैं, ऐसा ही ना नाजरीन, बिलावल पर भी, लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून की तरह इसका इल्ज़ाम इदारों पर नहीं लगाया। अब इस बात पर पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल से तारीफ बनती है कि उसने पीपल्स पार्टी ने सियासत को अलग रखा और मुकदमात का सामना भी कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें तो मुसलसल इदारों पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग कर रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज अपनी हर तकरीर, हर जलसे में पाक फौज पर तनकीद ज़रूर करते हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से दूर होती हुई दिखाई दे रही है और ये तकसीम आपको आने वाले दिनों में वाज़े तौर पर नजर आएगी, याद रखें। यानी पता लग जाएगा कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल रही है और यही वजह है कि अब मुस्लिम लीग नून फ्रस्ट्रेशन का बकायदा शिकार नजर आ रही है। मरियम औरंगजेब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। मरियम साहिबा ने शायद ठीक ही कहा है कि कौम जानती है कि कौन चोर है, कौम ये भी जानती है कि कौन करप्ट है, कौम जानती है कि कौन गद्दार है और अगर मियाँ साहब ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किए होते तो आज क्या मियाँ साहब को लंदन भागना पड़ता? जरा सोचिए, कभी ना भागना पड़ता। आज मियाँ साहब शायद चौथी बार वजीर आजम भी होते अगर उन्होंने 3 बार में परफॉर्म किया होता, काम किए होते, अवाम के लिए सोचा होता। अगर आप लोगों को असल मायनों में अवाम की फिक्र होती ना तो आज नवाज शरीफ को रियासत मुखालिफ बयानिए के पीछे छुपना ही ना पड़ता। कॉमन सेंस की बात है, समझिए। पाक फौज के खिलाफ दुश्मनों वाली बोली आप लोग बोलते हैं, कोई और जमात इस डगर पर क्या चल रही है? नहीं चल रही, जो अपने ही इदारों के खिलाफ ऐसे बयान दे जिस पर पाकिस्तानी परेशान हो और दुश्मन खुश हो, दुश्मन जश्न मनाए। यही वजह है कि बिलावल ज़रदारी इस भंवर में नहीं फंसना चाहते जिसको आप लोग तकवीयत दे रहे हैं। आप लोग बाकायदा बुखलाहट का शिकार हैं और आप ही की वजह से पीडीएम की जो सियासी हांडी है ना, इसमें उबाल आने से पहले ही हंडियां जल चुकी है। हंडी को पकाने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत जतन किए हैं, बिलावल को बहुत मक्खन लगाया है, लेकिन सब बेअसर रहा। जरा देखिए इनका क्लिप। कितने वादे, कितनी कस्में ली गई हैं कि बिलावल और मैं हम कभी नहीं लड़ेंगे, अच्छे बहन भाई बनेंगे। मरियम साहिबा ने तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की भी मिसाल दी है कि मोहतरमा के आखिरी दिनों में उन दोनों का ताल्लुक बहन भाई का था। नवाज शरीफ जैसा भाई अपनी बहन पर माजी में कितना कीचड़ उछाल चुका है, कौम सब जानती है। और मरियम साहिबा अब आपका भाई आपसे बाकायदा दूर हो रहा है, ये भी कौम को नजर आ रहा है। अब नाज़रीन, मैं आपको खबर देती हूँ कि क्यों मरियम ने बिलावल से इतने वादे लिए, इतनी कस्में, इतने वादे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जिस नैरेटिव पर वो और इनके वालिद चल रहे हैं उस पर बिलावल इनका साथ नहीं देने वाले। मरियम बखूबी जानती हैं कि पीडीएम के इत्तेहाद में वो जान बाकी नहीं रही जिसमें होनी चाहिए थी। यानी इनके जो दावे थे पीडीएम को लेके, आप देख लें, सारे गलत साबित हुए। अब पीडीएम के 3 बड़े पावर शो हो चुके हैं, जिसको कहते हैं पावर शो।
اس کے باوجود اپنے مقصد میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے اتحاد. کیونکہ پاور ہوگی تو شو کریں گے نا, کوئی پاور ہے ہی نہیں تو کیسا پاور شو. اس اتحاد کے مقدر میں صرف ناکامی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ اٹھا لینا ہے. کیونکہ بلاول جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ کر ان کی سیاست کو گندا کیا. پیپلز پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں, آج میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک میچور جماعت بن کے سامنے آئی ہے, ابھری ہے, اور بڑی پرانی بڑی سیزن پارٹی ہے, اور یہ بہت میچور جماعت بن کر ابھری ہے. وہ جانتی ہے کہ ملکی اداروں کی مخالفت کا نتیجہ مثبت نہیں نکل سکتا اور ملک کا نقصان ہی ہوگا. اب یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری اداروں کا دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے بھارتی میڈیا کے سامنے اپنی فوج کا دفاع کیا بڑے اچھے انداز میں. کس طرح کیا, یہ ذرا کلپ دیکھے گا بلاول کا. آپ نے ناظرین, بلاول زرداری بھارتی میڈیا کے منہ میں وہ الفاظ نہیں دے رہے جو بھارتی میڈیا ان سے لینا چاہتا تھا, سننا چاہتا تھا. بھارتی میڈیا کوشش کرتا رہا کہ وہ بلاول سے کسی طرح پاک فوج کے خلاف کوئی بات سنے, لیکن بلاول کی میچورٹی کو سلام ہے کہ انہوں نے اس مکار اور عیار میڈیا کے سامنے پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو سراہا اور دشمن کا منہ بند کر دیا. اسی کو کہتے ہیں نا, دشمن کا منہ بند کر دینا. اور اگر یہاں بلاول کی جگہ نواز شریف ہوتے تو ذرا سوچئے, بلکہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سوچے بغیر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نواز شریف ہوتے تو کیا کرتے. انہوں نے یقینی طور پہ یہاں بھی اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دینے تھے. انہوں نے یہاں بھی اپنے نااہل ہونے کا الزام پاک فوج کے سر پہ ڈال دینا تھا. انہوں نے پاک فوج کے خلاف وہی بولی بولنی تھی جو دشمن ملک, ہمارا دشمن ملک روایتی حریف بھارت سننا چاہتا ہے. اور بھارت تو ہمیشہ پاک فوج کے خلاف غلطی سننا چاہتا ہے, اور ان کا مقصد بخوبی پورا کر دیتے ہیں. انہوں نے یہاں بھی ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر بھارت کو خوش کر دینا تھا. اور میں اکثر کہتی ہوں جو دشمن کو خوش کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. لیکن یہ بلاول ہیں, بلاول زرداری, یہ نواز شریف نہیں ہے, اور انہوں نے بڑا میچورٹی سے یہ تمام سوالات کا جواب دیا. اور یہی وہ بیانیے کا فرق ہے ناظرین, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں باقاعدہ دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا اگلا کلپ. جی سنا آپ نے, نواز شریف صاحب آپ خوب مذاق کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے, آپ اب ملک کے نظام کو تبدیل کر کے رہیں گے. کیا خوب نظام ٹھیک کیا آپ نے, ملک کا نہیں بلکہ اپنا نظام ٹھیک کیا. یا یوں کہہ لیں کہ اپنا الو سیدھا کر کے لندن فرار ہو گئے اور فراری ٹھہرے. آپ کہتے ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے پلیٹلیٹس کم زیادہ ہونے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ کیوں یہ تاثر دیا آپ نے کہ آپ بس ابھی دنیا سے خدا نہ خواستہ رخصت ہونے والے ہیں؟ اتنی عوام کی پرواہ تھی آپ کو تو یہاں رہتے عوام کے پاس اور اپنی بات کا پاس رکھتے. لیکن آپ کو تو لندن فرار ہونے کی فکر تھی کہ کسی طرح میں لندن فرار ہو جاؤں. پاکستان سے لوٹ کر بیرون ملک چھپائی گئی دولت کی فکر تھی آپ کو. لندن فلیٹس کا غم آپ کو کھائے جا رہا تھا. اسی لیے لندن پہنچتے ہی وہ مریض ناظرین جو ڈاکٹروں کی بہترین ٹیم, بہترین علاج کے ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ مر رہا تھا, بغیر کسی دوا کے, بغیر کسی علاج کے, ایسا بھلا چنگا ہو گیا. حیرت کی بات ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں, دوسرا انہوں نے عمران خان اور بلاول کو چابی والا کھلونا قرار دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بلاول اور عمران خان پاک فوج پر مکمل اعتماد کرتے ہیں, ان کا بھارت جیسے دشمن ملک کے سامنے دفاع کرتے ہیں. نواز شریف صاحب یہی فرق ہے, شاید آپ کو سمجھ نہیں آتا, جس کی وجہ سے بلاول آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. واضح فرق ہے. آپ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں نا, تاکہ آپ ہر طرح سے آزاد ہو جائیں, لیکن آپ نے اپنی ہی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی کشتی میں بھی پتھر ڈال دیے, جس سے اب یہ کشتی باقاعدہ ڈگمگانے لگی ہے. اس سے عمران خان کا حوصلہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا, اور یہی ہو رہا ہے. ذرا کلپ دیکھیے. دیکھا آپ نے, وزیر اعظم اب تو مافیا کو جیل میں ڈال کر ہی دم لیں گے. وزیر اعظم کو اس بات کا دکھ بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ شریف خاندان اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے اور خود کو کسی طرح مظلوم بنانے کے لیے پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پر اترا ہوا ہے. نواز شریف کی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ قومی سلامتی اداروں کے خلاف اپنے بیانیے کو زندہ نہیں رکھ پا رہے, کیونکہ اپوزیشن اتحاد باقاعدہ بکھرنے والا ہے. نواز شریف نے 3 الفاظ سننے کے لیے, آپ سوچیں کہ اس بندے نے 3 الفاظ سننے کے لیے اداروں کے خلاف دشمنی اور عداوت پال لی. اور یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ NRO. نواز شریف صاحب کسی طرح سے بس یہ NRO, یہ 3 الفاظ سننا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے بھارت کے لیے تیار اور کر رہے ہیں.
نواز شریف نے لندن جانے کے لیے کس طرح ڈرامے بازی کی تھی آپ کو یاد ہے, اور وہ کس طرح سے لندن فرار ہوئے تھے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا, ٹیم ذرا چلائیے گا. اب یہ جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے, اور یہ کلپ ہم اپنے پاس سے نہیں دکھا رہے. اب ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک کنارے کھڑے شخص سے سڑک کراس نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ وہ معذور ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے. اب وہ گھٹنوں کے بل رینگنے لگتا ہے, اور اس کو دیکھتے ہی سڑک پر چلنے والی ٹریفک رک جاتی ہے, اور جیسے وہ سڑک پار کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنے قدموں کے بل دوڑ کر بھاگنے لگتا ہے. اب جس وقت تک لوگوں پر اس کی حقیقت کھلتی ہے وہ بھاگ کر ان سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو یہی حال نواز شریف صاحب کا تھا. جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کے روز پلیٹلیٹس کم ہونے کے ڈرامے باقاعدہ میڈیا پر چلتے تھے, اور نون لیگ ایسے شور مچاتی تھی آئے روز کہ جیسے خدا نہ خواستہ ابھی جان نکلی. ابھی ڈرامے بلا وجہ نہیں تھے, ان کا ایک ہی مقصد تھا, ملک سے فرار ہونے کا مقصد, اور وہی 3 لفظ NRO کی کسی طرح NRO مل جائے. مراد سعید کا کلپ پہ ٹیم ذرا چلائیے گا. جی, تو مراد سعید نے NRO نہ ملنے کا باقاعدہ اندیا دے دیا. مراد سعید نے نواز شریف کو فراری کہا. مسلم لیگ نون ملک کے ہر قومی مسئلے پر سیاست کر رہی ہے, چاہے معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا ہو یا پھر FATF اصلاحات کا ہو. مسلم لیگ نون صرف NO چاہتی ہے, اسی لیے اس نے PDM اتحاد کا سہارا لیا. ملکی معیشت کا ستیہ ناس کرنے والے اور موجودہ معاشی بحران کے ذمہ داران NRO کی تلاش میں ہیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کسی صورت NRO نہیں دوں گا. اور دوسری جانب نواز شریف صاحب بیماری کی آڑ لیے لندن کی آزاد فضاؤں میں دوڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. ان کی شریانیں یاد ہے نا آپ کو ناظرین, 90% تک بند تھیں, گردے متاثر تھے, طرح طرح کی بیماریاں انہیں لاحق تھیں. پھر ایک دم سے پردیس کے ماحول نے تو پوری رتی بدل دی, اور کمزور دل کے نواز شریف صاحب لندن جاتے ہی ٹھیک ہو گئے. مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ یہاں کسی کی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے اس کا مرنا لازم ہے. اب گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے بالکل مرنا شرط نہیں ہے, لیکن اس کی آڑ لے کر خود کو مظلوم ثابت کرنا بہت غلط ہے. نواز شریف کی حالت اتنی نازک بتائی گئی تھی کہ خود احسن اقبال صاحب کیا کہہ اٹھے تھے, یاد کریں, کہ میاں صاحب کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے. پھر دیکھا سب نے کہ ایک دم سے میاں صاحب تیار ہوئے, اٹھے اور لندن کے لیے روانہ ہو گئے. جب جیل میں تھے تو وہاں گزارا ممکن نہیں تھا بیماری کی وجہ سے. پاکستانی اسپتال میں نواز شریف کی طبیعت آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح کیا میں ایگزامپل دوں, سے سٹاک مارکیٹ کی مانند ہم دیکھتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ آتا رہا تھا, اور اب کوئی پلیٹلیٹس کے کم ہونے کا کوئی شور ہی سنائی نہیں دیتا. صرف ایک شور ہے, NRO. بس مل جائے NRO, وہ تو ملے گا ہی نہیں, پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے نہیں ملے گا. اب PDM میں ناظرین مسلم لیگ نون کے شامل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈال کر سارے کیسز ختم کروا لے, لیکن کچھ دوا نے اثر نہیں کیا. اب صرف اگر ملے گی تو جیل کی ہوا ملے گی, کیونکہ PDM شو فلاپ ہو چکا ہے. نواز شریف کے اس کمزور بیانیے نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ PDM اتحاد پر ضربیں لگائی ہیں, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو عوامی رابطہ مہم کا اعلان کرنا پڑا ہے. اور ذرا غور کیجئے کہ ناظرین یہ جو اعلان ہے نا, یہ نون لیگ کی مایوسی کا اظہار ہے. نون لیگ کو احساس ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ان کے موقف کی حمایت نہیں کر رہی. مسلم لیگ نون جس طرح کی مہم چاہ رہی تھی اس طرح چلتی نظر نہیں آ رہی, اور نہ چل سکتی تھی, کیونکہ PDM کی یہ جو 11 پارٹیز ہیں ان کا منشور ایک دوسرے سے الگ ہے. جب آپ ایک پیج پر نہیں ہیں تو کیسے چلتا, سوچ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی جماعت ملکی اداروں پر حملے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب کی تمام جماعتیں بھی دبے الفاظ میں نواز شریف کے اس بیانیے کے خلاف باقاعدہ تحفظات کا اظہار کرنے لگی ہیں. اس لیے اب یہ PDM اتحاد زیادہ نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانس کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. فرانسیسی صدر نے بیمار ذہنیت کو آزادی اظہار کا نام دے کر انسانیت کو شرمندہ کر دیا. دنیا جو برداشت اور ہم آہنگی کے لیے کوششوں میں مصروف ہے, اسے فرانسیسی صدر کی سوچ اور ان کے بیان سے شدید دھچکا لگا. اسلام میں غیر مذاہب کو جس قدر وسعت قلبی سے فکری اور عملی آزادی دی گئی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نظر نہیں آتی, لیکن مسلمان پھر بھی تنگ نظر ٹھہرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں.
ہماری جانیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. ایسے میں کون برداشت کر سکتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے؟ یہ بات پوری دنیا کو اب سمجھ آ جانی چاہیے اور شاید آ بھی گئی ہے. لیکن اگر نہیں آئی تو فرانس کے صدر کو جنہوں نے اپنی ذہنی پستی کا ایک بار پھر ثبوت دیا. اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. معروف اسلامی اسکالر ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, آپ یہ پوری جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, اب ایک اسلامی ریاست کو اس صورتحال کا, اس سچویشن کا سامنا کیسے کرنا ہے, اس صورتحال میں اسلامی قوانین اور شریعت کے حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے کہ اس ساری صورتحال میں بحیثیت مجموعی پاکستانی کو کیا کرنا ہے. اسلامی مملکت پاکستان کی ریاست کے سربراہ کے طور پر پرائم منسٹر صاحب نے کیا کرنا ہے, اور من حیث المجموع دنیا بھر کے مسلمان اس سارے سچویشن میں کیا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ میں پیش کروں گا. تم میں سے جو کوئی طاقت رکھتا ہے برائی کو دیکھے تو وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے. اگر وہ اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا ہے تو اسے وہ اپنی زبان سے برا کہے, اور اگر وہ اپنی زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتا ہے تو پھر اپنے دل میں اسے برا جانے, اور یہ ایمان کا کم از کم درجہ یا ضعیف تر درجہ ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کی شرح محدثین نے کی ہے, اور وہ بہت کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ جو پہلا درجہ ہے برائی کو ختم کرنے کا, یہ درجہ ایڈمنسٹریشن کا, انتظامیہ کا اور ریاست پر عملداری کرنے والوں کا آتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ریاست کی بات ہوگی اور برائی کے خاتمے کی بات ہوگی تو وہ ہیئت جو طاقت کو استعمال کر کے برائی کو ختم کرنے پر قادر ہوگی یا جس کو قدرت تصور کیا جاتا ہے, وہ حقیقت میں ایڈمنسٹریشن ہے کسی بھی ملک کی. جی. اور جو برائی کو برا کہیں گے وہ عام طور پہ مصلحین معاشرہ ہیں یا علماء معاشرہ ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ برائی ہے, اس کو برائی تصور کیا جائے. اور عامت الناس اگر وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیں, اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیں, تو پھر ہم نے ماضی میں ان تمام ایام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عامت الناس کے ہاتھوں میں طاقت آ جانے کا نتیجہ دیکھا. وزیر اعظم گیلانی صاحب کے دور میں یوم عشق رسول اسلام آباد میں منایا گیا, پورے پاکستان میں منایا گیا. اسلام آباد میں 7 افراد اس میں مارے گئے. پشاور میں لوگوں کی املاک کو آگ لگا دی گئی. اسی طریقے سے ہم اور مواقع پر بھی دیکھتے ہیں جب کبھی بھی یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے تو پھر ہم میں ہی سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو فرد جذبات میں آ کے اپنے ہی لوگوں کی جان و مال کو نشانہ بنا لیتے ہیں, حالانکہ اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, وہ تو کسی اور جگہ کو کسی اور چیز کو بنانا چاہیے اگر دیکھا جائے. تو یہاں پہ بہت کیٹیگوریکلی ہمارے سامنے 3 درجات آ گئے. ان 3 درجات میں سے ہر ایک کو کیٹیگوریکلی اپنے اختیار اور اپنے دائرۂ کار کا پتہ لگ گیا. اب جو انتظامیہ ہیں, حکمرانی جن کے پاس ہے, اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس کے نتیجے میں فرانس اپنے اس ورڈکٹ کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وزیر اعظم صاحب OIC کے پلیٹ فارم کو انووک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مختلف وہ تمام پلیٹ فارم جہاں پر بات کی جاتی ہے خارجہ طور پہ, جہاں پہ فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے. آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا, اور ہمارے ساتھ سابق سفیر موجود ہیں, ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے قریب سے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. نقوی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی, اب آپ سفیر بھی رہ چکے ہیں, آپ ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی جو بات ہو رہی ہے, اگر ایسا کیا جاتا ہے, کیا پاکستان کر سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی باہمی تنازع نہیں ہے. یہ ایک عالم اسلام سارے مسلم امت کے خلاف یہ ایک مہم چل رہی ہے
جس میں کہ توہین رسالت ہو رہی ہے اور جس کو ہم قطعاً قبول نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. یہ ایک تنازع اس طرح کا ہے جو کہ سارے اسلامی وزیر خارجہ صاحب نے جو تقریر کی تھی اور جو پاکستان کے اسمبلی میں پاس یہی کہا گیا ہے کہ OIC کے ممبر سارے ممبران جو کہ 55 یا 56 ممبر ہیں وہ سارے ممالک مل کر بیٹھے اور اس پہ ایک متحدہ اپنا ایک یونیفائڈ اسٹینڈ یہ موقف اپنا ایک اختیار کریں. اور اس میں اول میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف سفارتی تعلقات طے کرنے سے یہ بات کوئی خاص اس میں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے یورپی ممالک جن نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی کوئی حرمت بے حرمتی نہیں ہوگی, وہ اسی طرح کے قوانین مسلمانوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, اینٹی سیمیٹزم کا لا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ کوئی یہودیوں کو کچھ کیا تھا اور نہ ان کو ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی انسلٹنگ چیز یا کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی ہے, نہ ان کو اٹیک کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کو یہی پروویژن اپنے یہاں لانی ہے. تو یہ ڈیمانڈ OIC کے تھرو کو چاہیے کہ اس ڈیمانڈ پہ اڑا رہے کہ فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اس سارے ممالک, امریکہ میں, یہاں سب ملکوں میں جیسے اینٹی سیمیٹک لاز ہیں ویسے اینٹی مسلم لاز ہونے چاہیے کہ کوئی مسلمانوں کی کسی قسم کی تصدیق نہیں کر سکتا. کوئی کسی مسلمان کو یا مسلمان کے نعوذ باللہ پیغمبر کو کسی طرح بھی انسلٹ, یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. یہ OIC کے حوالے سے تمام لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, تمام لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC, اس کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں, اور مسلم امہ کی اس معاملے پر یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے, یہ وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیے, بہت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے مسلم امہ کا ایک پیج کے اوپر ہونا, اور مسلم امہ کے وہ تمام کے تمام پلیٹ فارم جہاں پہ یہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں, وزرائے خارجہ کے لیول کے اوپر ان کی بات چیت ہوتی ہے اور حکمرانوں کے اور حکومتوں کے پیغام ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں اور مشترکہ لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور اکثر علماء کرام کا یہی خیال ہے, مفکرین اور مصلحین کا یہی خیال ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم کو نہ صرف انووک کیا جائے بلکہ اگر ہو سکے تو پاکستان خود OIC کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس یا جو ان کا سمٹ کروانا ہو تو وہ خود پاکستان اس میں میزبان بنے, سب کو دعوت دے, بلائے اور ان کے سامنے اس پورے مسئلے کو رکھے. بلا شبہ وزیر اعظم صاحب نے ماضی میں UNO کے اندر اس بات کو اٹھایا ہے اور ابھی بھی بہت اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے, لیکن صرف وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا نہیں بنتا, یہ کہنا تو ان سے نچلے درجے اور لوگوں کا کام ہے. ان کا کام تو یہ بنتا ہے اس کے اوپر انیشیٹو لیں کہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, جو بھی سوچنا چاہتے ہیں, جس کے ذریعے سے فرینچ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ پڑے اور نہ صرف اس دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ اسے محسوس کریں بلکہ اس کے نتیجے میں وہ اسے واپس بھی لے لیں. اور پھر بین الاقوامی طور پہ جو اظہار آزادی رائے کا قانون ہے جس کے اندر ہر بندے کو اپنی اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے, آزادی اظہار رائے کا قانون, اس کے لیمیٹیشن ہونی چاہیے. قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ جس کا بس چلے اور جہاں پہ جو بولنا چاہے وہ دوسرے کی مقدسات کے اوپر بولنا شروع کر دے, شخصیات, محترم شخصیات کے اوپر بولنا شروع کر دے. اگر آپ کو یورپ میں رہنے والے غیر مسلموں کو اگر نہیں خیال ہے اپنے پیغمبروں کا, اپنے انبیاء کا, تو
مسلمانوں کو تو اپنے نبی کا بھی خیال ہے اور ان کے نبی کا بھی خیال ہے، اور ہمارا تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تصور نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ نبی ہم انہیں تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے آنے کے بعد میں جو آنے والے نبی ہیں ان کو نبی تصور نہیں کرتے ہیں۔ جیسے یہودی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ تمام جو کہ انبیاء یہود میں تھے ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے بطور نبی آنے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ماضی میں جیوش کا، یہودیوں کا اور کرسچنز کا آپس میں بہت ٹاکرا رہا ہے، لیکن جب اسلام آ گیا اور جب نبوت بنو عمران سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی تو پھر وہ دونوں اوپر اکٹھے ہو گئے اور وہ دونوں مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے۔ تو ہمیں اس صورتحال کو بغور جائزہ لینا ہوگا اور تصور کرنا پڑے گا اور اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کس طریقے سے ہم مشترکہ طور پہ اپنی آواز کو اٹھائیں، نہ صرف کس طرح سے مشترکہ طور پر ہم اپنی آواز کو اٹھائیں، ہمیں جائزہ لینا ہوگا اس بات کا۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ میرے ساتھ دونوں مہمان موجود تھے، علی سرور نقوی صاحب اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے کورونا وائرس کی کرنٹ سچویشن کی، صورتحال کی، اور مہمان موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر اور معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کی دوسری لہر نے یورپ سمیت امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یورپی ممالک فرانس اور برطانیہ اس دوسری لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں، جہاں تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی، بروئے کار لانے کے بعد بھی دنیا کی دو بڑی معاشی قوتیں اس وائرس کو شکست دینے میں ناکام ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورونا نے امیر اور غریب کا فرق بھی ختم کر دیا۔ یورپ اور امریکہ کی مضبوط معیشتیں ہوں یا پھر ایشیا اور افریقہ کے ترقی پذیر ممالک ہوں، کورونا ہر جگہ ہلاکت خیزی لے کر آیا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ہمارے ملک کی بات کریں، تو اپنے محدود وسائل میں حکومت پاکستان نے اس وبا کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں اور اسے پھیلنے سے روک دیا۔ اب پاکستان کے ان اقدامات اور اس کے نتائج کو عالمی برادری نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ سراہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی جو پہلی لہر ہے اس سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، اتنا نقصان جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ لاک ڈاؤن سمیت حفاظتی اقدامات اور آگاہی مہم کے ذریعے عوام نے اس کا مقابلہ کیا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں ریلیف اور امداد کا تاریخی پروگرام بھی خوش اسلوبی سے مکمل کیا، جس کے تحت غریب اور نادار جو افراد ہیں ان میں راشن اور مالی معاونت بھی فراہم کی گئی تھی۔ یہ تو احوال تھا کورونا کی پہلی لہر کا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری لہر کی جانب، جو دوسری لہر کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج NCOC کا اجلاس ہوا جس میں عوام سے گھروں سے نکلنے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا کہ گھر سے نکلتے ہوئے ماسک ضرور پہن کر جائیں۔ مارکیٹس، مالز، بازار، تفریحی مقامات جہاں پہ بھی زیادہ رش ہو سکتا ہے وہ جلد بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب بدلتے موسم کی وجہ سے طبی ماہرین کی جو تشویش ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ موسمی فلو اور کووڈ-19 میں تفریق کرنا بالکل مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ڈاکٹرز کے لیے اگر میں کہوں کہ امتحان بن گیا غلط نہیں ہوگا۔ ملک میں معیشت کا پہیہ پوری طرح رواں ہے، اسکول، کالجز، دفاتر، بازار سب کچھ کھلے ہیں۔ اب ایسے میں وائرس کا تیزی سے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ حکومت اس معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے حکومت اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ آج NCOC کے اجلاس اور دیگر معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کورونا وائرس کی صورتحال پر آپ کی خاصی نظر ہے اور آپ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں، سائنٹسٹ کی حیثیت سے آپ اس معاملے کو میرے خیال سے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور آپ اچھا سمجھاتے بھی ہیں۔ آپ کی بھی بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھائیں گے۔ دوسری لہر سے ڈاکٹر صاحب کتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ پہلی سے کتنی مختلف ہوگی یا پہلی سے زیادہ خطرناک ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلی سردیاں ہیں اس علاقے میں اور یورپ میں اور امریکہ میں جو کہ یہ وائرس ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ٹھنڈا موسم آنا شروع ہوا ہے دوسری جو ویو ہے وہ فوری طور پہ آ گئی ہے، اور پھر دوبارہ پاکستان میں دیکھیں اب ہم 700-800 کیسز اب ہو رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے صرف 200 کیسز تھے، تو 400% کے قریب بڑھوتری ہو گئی ہے۔
नए केसेस में और इसी तरह अमवात में भी बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सिचुएशन है हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में, जहाँ तकरीबन 100 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान में 70-80 हज़ार केसेस रोजाना हो रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में 5 लाख केसेस हुए हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और बहुत इनके कोई 3,500 मकामात मुल्क में ऐसे हैं जहाँ लॉकडाउन है इस वक्त, और इसको रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटर किया जाता है। तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रही है। बात यह है कि ये वायरस जो है ये साकित नहीं है, बल्कि ये अपनी शक्ल जो है ये तब्दील कर रहा है और म्यूटेट कर रहा है। हमने, मेरे ही इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, मेरे वालिद के नाम से मंसूब है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च। तो वहाँ पे हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर जो साख्त है तो उसको देखा है और पता चला है कि 8 जगह पर इसमें म्यूटेशन आ चुकी हैं। कोई 80, इसमें 30,000 मॉलिक्यूल्स लिंक्ड हैं। एक समझे एक नेकलेस का है पिरोया हुआ, तो जिसमें 30,000 मोती हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें 8 जगह पे तब्दीली आ चुकी है। और ये तब्दीली की वजह से एक और बड़ा खदशा ये पैदा हो रहा है कि जो वैक्सीन डेवलप भी होती है वो उस शक्ल के लिए होगी जो उस वक्त मौजूदा उसकी शक्ल होगी, लेकिन ये हर 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। तो सवाल एक बड़ा उठता है कि क्या वो वैक्सीन, तो फिर वैक्सीन अगर होगी तो वो उसके लिए इतनी करामत साबित नहीं हो सकेगी अगर वो म्यूटेट करता है, म्यूटेशन करता है। जी, तो एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो वायरस है इसके अंदर ये सिर्फ लंग्स पे अटैक नहीं करता, बल्कि जिस्म के हर हिस्से पे अटैक करता है। ये दिल पे, दिमाग के ऊपर, आपके गुर्दों पर, हर हिस्से पे अटैक करता है। और ये जो है ये आपका जो डिफेंस सिस्टम है, जो आपका मुदाफियाती निज़ाम है जिस्म का, उसकी नकल करता है। और इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके दिफाई निज़ाम को, जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम को, वो पहचान सके कि ये वायरस है या हमारे अपने खुद सेल्स हैं। तो ये उनको धोखेबाजी करता है उनके साथ। ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला ये है कि कोई दवाई इसकी अभी तक नहीं आई है। जो दवाइयाँ आई हैं उनका मार्जिनल फायदा होता है। वो दवाइयाँ भी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं। नई दवाई में आने में तो 5-10 साल लगते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है पेटेंटिंग का और FDA अप्रूवल और WHO अप्रूवल वगैरह वगैरह। तो कोई दवाई की उम्मीद नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग जो दवाइयों पे ट्राई किया जा रहा है, ये अंधेरों में तीर चलाया जा रहा है कि कोई शायद दवाई फिट आ जाए जो इसके खिलाफ हो, एंटीवायरल ड्रग्स, अंदाजे के मुताबिक। तो उनमें से उम्मीद है कि कोई निकल आए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तक कोई खास कामयाबी। एक लेटेस्ट रिसर्च ये भी सामने आई है, मैं पढ़ रही थी कि वो ये जो वायरस है, बहुत से लोगों को लगता था कि एक दफ़ा अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, जो कि होता भी है। साइंस यही कहती है कि आप इम्यून हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बार ये अब जो रिसर्च सामने आई है कि 30 दिन तक आपके अंदर इम्यूनिटी रहती है और 30 दिन के बाद वायरस दोबारा आप पे अटैक कर सकता है। यानी 30 डेज आप अपने को महफूज समझें और 31वें दिन से आप दोबारा वायरस आप पे अटैक कर सकता है, कोरोना वायरस। या 1 महीने या 1.5 महीने बाद जो आपके जो एंटीबॉडीज हैं, जो जिस्म में दिफाई निजाम है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। दोबारा जो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी तादाद कम होनी शुरू हो जाती है। और 2 से 3 महीने बाद जो है दोबारा आप एक्सपोज हो सकते हैं, आसानी से हमला हो सकता है दोबारा आपके ऊपर। और बहुत से केसेस में जो सेकंड टाइम जो होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है पहली दफा से। और अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जरा समझाइएगा कि अगर एक बार किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी दूसरे की निस्बत ज्यादा डेवलप हो जाती है, जिसको नहीं हुआ, अगर उस पर सेकंड अटैक होता है 30 डेज के बाद या 35 डेज के बाद या 2 महीने के बाद, तो क्या उस पर उतना अटैक होगा जितना किसी पे पहली बार होगा, या वो ज्यादा इम्यून होगा, वो उस बीमारी से ज्यादा जल्दी लड़ लेगा? आमतौर पे तो दूसरी दफा जब अटैक होगा वो कमजोर होना चाहिए। अटैक कमजोर होना चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके जिस्म में एक एंटीबॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, बिल्कुल एक हद तक मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है तो और ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर रहा है, हो सकता है वो इम्यूनिटी उस शक्ल के लिए ना हो जबकि दोबारा अटैक हो। तो हो सकता है कि दोबारा, और ऐसे केसेस हैं कि पहली दफा जो है रिकवर हो गए पेशेंट्स और दूसरी दफा अमवात हो गई है। तो ये भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो क्योंकि पहली दफा ये वायरस आया है इस किस्म का, वैसे कोरोना वायरस तो पिछले 50-60 साल से मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म के सार्स है, मर्स है और दूसरे वायरसेस हैं जो सारी इसी फैमिली के हैं। लेकिन ये वाला जो वायरस है, इतना मुहलिक वायरस जो है इस फैमिली में अभी तक नहीं देखा गया है, इस कोरोना वायरस की फैमिली के वायरसेस में। और इसमें जो मोर्टेलिटी है ये भी ज्यादा है और ये फैल भी काफी तेजी से रहा है। और आप देखेंगे बहुत बड़े मुश्किल हो रही है दुनिया में। मौजूदा पिछले 150-200 साल में तो इस तरह की कोई बीमारी
जिसमें इतने बड़े ममालिक इस तरीके से इन्वॉल्व हुए हों। स्पेनिश फ्लू के बाद जो कि 1918 में आया था, उसके बाद ऐसी कोई बीमारी देखने में नहीं आई। ये पहली बात है कि ये है। और वैक्सीन जो है वो भी अब पता नहीं कि किस हद तक कामयाब होती है या नहीं। 10 कंपनियां हैं जो वैक्सीन को फेज 3 क्लिनिकल और आपने एक और अहम पॉइंट रेज किया था डॉक्टर साहब कुछ देर पहले कि वैक्सीन भी अभी जो बनाई जा रही है वो अभी देखते हुए बनाई जा रही है, लेकिन अगर वायरस म्यूटेट करता है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो फिर वो वाली वैक्सीन उसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और इसमें इस वजह से बहुत सी वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और हो सकता है हो इनके खिलाफ भी, लेकिन जब तक ये वैक्सीन आ नहीं जाती और जब तक ट्राई नहीं कर लिया जाता कि वो कितने दिन तक वो वैक्सीन इफेक्टिव रहती है। और अगर फिर आप कितनी बार लगाएंगे साल में वैक्सीन, आपने वैक्सीन लगाई और एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और पता चला कि 30 दिन या 2 महीने बाद दोबारा वायरस आप पे अटैक कर जाए, ठीक है, तो दोबारा तो इम्यूनिटी किस हद तक रहती है ये भी देखना होगा कि वो 2 महीने बाद तो क्या वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। वो तो बड़ा मामला बड़ा तशवीशनाक हो जाएगा अगर आप 2 महीने बाद वैक्सीन लगानी पड़े। डॉक्टर ताउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।